बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मामला कुछ इसी किस्म का है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से एक धुआंधार किस्म की तकरीर की गई। इस तकरीर में इमरान खान साहब ने ये इशारा दिया है कि बात अब धमकियों और डराने से आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो लोग खुफिया नंबरों से आपको फ़ोन कॉल्स करके धमकियां दे रहे हैं, इन्हें वापस धमकियां दें। जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें वापस डराएं। और खान साहब कहते हैं ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई धमकियां दे रहे हैं, इनको आप उसी तरीके से वापस धमकियां दें। ये डराने वाले होते कौन हैं? और वो ये कहते हैं बरमला तौर पे अपने वर्कर्स को कि जो खुफिया नंबरों से हमें पैगाम दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है कि भाई जो करना है करो, हम भी फिर कुछ ना कुछ करेंगे और वही करेंगे जो तुम करोगे। तो खान साहब की तरफ से एक कदम मुज़ाहमत की तरफ और एक कदम मुफाहमत की तरफ बढ़ाया जाता है। इस स्ट्रैटेजी को बाज़ लोग कन्फ्यूजन कहते हैं, बाज़ लोग यू टर्न्स कहते हैं, बाज़ लोग इसको मुफाहमत की पॉलिसी कहते हैं और बाज़ लोग इसे एक कामयाब स्ट्रैटेजी के तौर पर देखते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की मुफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान चल रही है, ये बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी ने काफ़ी सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। इमरान खान साहब इस वक्त एक पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस पॉपुलर पॉलिटिक्स के ज़रिए वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से उस स्पेस को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं जो माजी में इमरान खान साहब को दस्तयाब थी, और वो इस पॉपुलर पॉलिटिक्स के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को उस ग्राउंड पर वापस लाना चाहते हैं जहां पे इमरान खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक मामलात को चलाया जाए। अब इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं? कल की तकरीर की एक टाइमिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। एक तरफ इमरान खान साहब डराने और धमकाने का जवाब देने की बात कर रहे थे, तो दूसरी जानिब तोशा खाना केस का फैसला वो महफूज हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस महफूज फैसले ने इमरान खान को कितना गैर महफूज बना दिया है, इस चीज़ का अंदाज़ा इमरान खान के लबो लहजे से आप लगा सकते हैं। मगर इमरान खान साहब का ये बिलीव है कि जितनी वो तनकीद करेंगे इदारों पर, जितना प्रेशर वो क्रिएट करेंगे और जितने एग्रेसिव टोन के साथ वो पाकिस्तान के इदारों को हैंडल करेंगे, उतने ही आराम से इज्जत के साथ उनको रिलीफ मिलेगा। अभी चंद दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए। अभी चंद दिन की बात है कि शहबाज गिल साहब को जिस तरीके से ट्रीट किया गया और एक गद्दारी के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया गया शहबाज गिल साहब को, उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने फिर बड़े बड़े जलसे किए और इस दहशतगर्दी को, शहबाज गिल के वाक़े को एक्सपोज किया। और इस एक्सपोज करने की पॉलिसी से वही अदालतें थीं, वही जज साहिबान थे, वही रिमार्क्स जो पहले दिन दिए जा सकते थे, समात में पहली समात में ही मामले को ख़त्म किया जा सकता था, वो अदालतों ने फैसले दिए। मगर उस वक्त वो बातें कहीं इमरान खान साहब के हक में जब इमरान खान साहब एक पब्लिक प्रेशर इदारों के अगेंस्ट बना रहे थे। तो खान साहब ये समझते हैं कि जितना वो इलेक्शन कमीशन को रगड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ेंगे, उनको उतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और ये उनके माजी के तजर्बात बता रहे हैं कि रिलीफ उनको मिल भी रहा है। अब इमरान खान साहब का जो पहला और आखिरी टारगेट है
وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے عام انتخابات ہیں ان کا قبل از وقت انعقاد عمران خان صاحب کی خواہش ہے۔ عمران خان صاحب ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کیوں ان کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو کرپشن کے مقدمات کے اندر ملوث ہے، جس کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، اس کے پاس یہ اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کر سکے۔ یہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بٹ اس پورے سینیریو کے اندر ایک ٹوسٹ ہے۔ ٹوسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ملاقات کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے، اور جو وینیو ہے وہ ایوان صدر ہے۔ ابھی تک اس ملاقات کی آفیشلی باقاعدہ طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی، مگر اخباری حلقوں کے اندر اس بات کو بڑے برملا انداز کے اندر کئی مرتبہ دہرایا گیا کہ ایک میٹنگ عارف علوی صاحب صدر پاکستان کی جانب سے میڈیشن کرتے ہوئے کروائی گئی، جس میں عمران خان صاحب ایک پرپوزل کے ساتھ آئے۔ اس پرپوزل کو عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے ٹاک شو کے دوران بھی بیان کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ تھی کہ وقتی طور پر آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کو مؤخر کر دیا جائے۔ اب جب معاملہ مؤخر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو توسیع کا معاملہ ہے وہ صرف عام انتخابات کے انعقاد تک ہی رہنا چاہیے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایکسٹینشن ہوگی تو وہ اگلے 3 سال کے لیے ہوگی۔ باجوہ صاحب وہ ایک انٹرم آرمی چیف بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف الیکشن کروانے کی، کنڈکٹ کرنے کی حد تک اپنے آپ کو آرمی چیف نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ فیوچرسٹک پرسپیکٹو سے باقاعدہ طور پر لابنگ کر رہے ہیں، اور اس لابی میں امریکہ، سعودی عرب، قطر، چائنا، بہت سارے ممالک کو باجوہ صاحب نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اون بورڈ لینے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہاں پر ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کیا باجوہ صاحب کو مکمل طور پر اختیار دے دیا جائے 3 سال کے لیے آرمی چیف بننے کے لیے، یا پھر ان کو لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہی رکھا جائے۔ مگر اس پورے گیم پلان کے دوران جہاں پر توشہ خانہ ریفرنس ان کی نااہلی کا باعث بھی بن سکتا ہے، آلدو کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ تمام تر تحائف کو ڈکلیئر کیا گیا، اور ایف بی آر کے ریکارڈ کے اندر جو رقم حاصل کی گئی اور جو چیز بیچی گئی اس کا باقاعدہ طور پر ذکر موجود ہے، لیکن حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ اثاثوں کو ڈکلیئر الیکشن کمیشن کے جو گوشوارے ہیں اس میں نہیں مینشن کیا گیا، ان تحائف کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کو بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جو دونوں طرف جا سکتی ہیں، فار اینڈ اگینسٹ، حکومت کے حق میں بھی جا سکتی ہیں، عمران خان کے حق میں بھی جا سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ نااہلی کا ریفرنس بھیجنے کا مجاز نہیں ہے، اور جو ریفرنس 63 آرٹیکل 63 کے تحت بھیجا گیا ہے وہ بنیادی طور پر، اور اس کے تحت 62(1)(f) کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کو ریفرنس اسپیکر اسی صورت میں بھیج سکتا ہے جب ٹرائل کورٹ کسی قسم کا کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ سنائے، لیکن چونکہ ٹرائل کورٹ میں کوئی معاملہ گیا ہی نہیں تو اس وجہ سے کوئی ریفرنس سیٹل ہو نہیں سکتا۔ بٹ اس پوری کاروائی کے دوران ایک طرف جہاں پر عمران خان صاحب خود ملاقاتیں کر رہے ہیں آرمی چیف سے، تو وہیں عمران خان صاحب ایک خطرے کا شکار ہیں، اور اس کا ذکر انہوں نے برملا طور پر پارٹی میٹنگز میں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو عمران خان سے بالا ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک نیا روٹ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے اندر سے نکالنا چاہتی ہے عمران خان کو بائی پاس کر کے، تاکہ کل کو اگر
عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا جائے اور مستقبل کی قیادت کو تیار کیا جائے. اب یہ جو قیادت کا معاملہ ہے اس پر کچھ لوگوں کو شاہ محمود قریشی کے اوپر بڑا شک ہے، کچھ لوگوں کو مزید ایسے لوگ جو بہت زیادہ ایڈونچر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور خود کو ایک آلٹرنیٹو پرائم منسٹر کے طور پر دیکھتے ہیں اور دل کے اندر ایک مائنس عمران خان کی خواہش تڑپ رہی ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ قوتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہی ہیں. بٹ عمران خان صاحب ایک تنبیہ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کھیل کیا چل رہا ہے. مگر دوسری طرف کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس مرتبہ لانگ مارچ میں جو صورتحال تبدیل ہے وہ اس کے آغاز کے حوالے سے. پچھلی مرتبہ KPK سے خان صاحب آئے تھے، اس مرتبہ جو لانگ مارچ ہے وہ لاہور سے اس کا آغاز ہوگا، اور یہ لانگ مارچ صرف ون ڈے ٹرپ نہیں ہوگا بلکہ باقاعدہ طور پر ایک دھرنا دیا جائے گا. اور اس دھرنے کے جواز میں جو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے اور عام انتخابات کی تاریخ ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب در حقیقت وہ قبل از وقت انتخابات کی بات نہیں کر رہے. وہ لفظ تو قبل از وقت ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں. کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس کے پیچھے ایک نیا گیم پلان تیار کیا گیا تھا. اس گیم پلان کے تحت جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کو ایک توسیع دی جائے گی اور اس کے لیے ایک لیگل گراؤنڈ کو تیار کیا جائے گا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آدھا ملک سیلاب میں ہے، 3 کروڑ انسان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ایک ایسی کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں گراؤنڈ بلڈ ہو گیا جس سے عمران خان صاحب کو مزید یہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ پرائم منسٹر کو مزید 1.5 سے 2 سال کا وقت مل جائے. کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن اگلے 6 سے 7 ماہ میں ہوتے ہیں تو آرمی چیف کے ہوتے ہوئے بھی، جو کہ نون لیگ اگر لگاتی بھی ہے، تو مہنگائی، ڈالر، معیشت کا برا حال، بیڈ گورننس، کرپشن، یہ وہ سارے ایلیمنٹ ہیں جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں گے اور عمران خان صاحب ایک وننگ کمبینیشن میں جا سکتے ہیں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو مزاحمت کا نیریٹو ہے یہ پبلک میں بہت پاپولر ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف خان صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کو بوٹوں کی طاقت چاہیے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت ہے مگر حکومت کے پیچھے بوٹ نہیں ہے. تو بوٹوں کے بغیر کیسے آپ بوٹوں والوں کو دھمکیاں دیں گے، اور کیا دھمکیاں دینے سے بوٹوں والے آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب کا منڈن اس وقت کامیابی سے بک رہا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.